अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो दोस्तों आज मैं आपकी खिदमत में एक नए नावल के साथ हाजिर हुई हूँ जिसका नाम है सीताब। उम्मीद करती हूँ कि ये नावल भी आपको बाकी नावल्स की तरह बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। टेलीफोन की घंटी बजते ही बड़ी सी मेज के पीछे ऊंची पुष्ट की रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा हुआ एक गैंडी नुमा शख्स बेएहतियात चौंक पड़ा। उसके हाथ में शराब की एक बड़ी सी बोतल थी जिसे उसने मुंह से लगा रखा था, लेकिन टेलीफोन की घंटी बजते ही उसने बोतल को मुंह से अलहदा किया और फिर उसे मेज पर रखकर हाथ बढ़ाकर मेज पर मौजूद कई रंगों के टेलीफोन सेट में से नीले रंग के फोन का रिसीवर उठा लिया। यस, उस गेंडे नुमा शख्स ने इस तरह हलक फाड़ कर कहा जैसे उसे फोन करने वाले पर बेपनाह गुस्सा आ रहा हो। मार्टिन की कॉल है बॉस, वो आपसे इंतहाई जरूरी बात करना चाहता है। दूसरी तरफ से इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा गया। कौन मार्टिन? गैंडी नुमा शख्स ने पहले से भी ज्यादा गरजदार लहजे में कहा। मेन मार्केट का मार्टिन बॉस। दूसरी तरफ से उसी तरह मोदबाना लहजे में कहा गया। क्या हुआ है उसे? क्या किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है? कराओ बात। गैंडी नुमा शख्स ने इसी तरह गरजदार और इंतहाई जलाए हुए लहजे में कहा। हेलो बॉस, मैं मेन मार्केट से मार्टिन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक और मोदबाना आवाज सुनाई दी। हाँ, क्या हुआ है? तुम्हें क्यों कॉल किया है? गैंडी नुमा बॉस ने इंतहाई उसीले लहजे में कहा। बॉस, टास्को ने पाकिस्ता के साइंसदान को ब्लॉक करके उससे जो इंतहाई अहम फार्मूला सीटाप चुरा लिया था वो मैंने हासिल कर लिया है, मार्टिन ने बदस्तूर मोदबाना लहजे में कहा। तो गैंडी नुमा बॉस बेइख्तियार उछल पड़ा। उसके सूजे हुए और बिल्डाक जैसे भारी और बड़े चेहरे पर जैसे जल्जले के आसार नमूदार हो गए। उसकी छोटी छोटी आंखें लेकिन सांप की तरह चमकती हुई आंखों में मौजूद चमक और ज्यादा तेज हो गई। क्या कह रहे हो और किस फार्मूले की बात कर रहे हो? बॉस ने होंठ भींच कर कहा। बॉस, आपको यकीनन रिपोर्ट मिल चुकी होगी कि टास्को ने वेलिंगटन में होने वाली एक बैनुल-अक़वामी साइंसी कॉन्फ्रेंस में एक पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर आगा को ब्लॉक करके उससे इंतहाई जदीद तरीन मिसाइलों के बारे में एक इंतहाई अहम फार्मूला जिसे सीटाप कहा जाता है हासिल कर लिया था। और सुपर पावर्स इस फार्मूले की खरीदारी के लिए पागल हो रही थी, लेकिन टास्को उसकी कीमत मुसलसल बढ़ाए चला जा रहा था, मार्टिन ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। हाँ, मुझे रिपोर्ट तो मिली थी, लेकिन तुमने कैसे हासिल कर लिया ये फार्मूला? क्या तुम टास्को से टकराए थे? हालांकि तुम्हें मालूम है कि टास्को और ब्लैक सर्विस के दरमियान वाहिदा है कि हम एक दूसरे के मामलात में किसी सूरत भी मुदाखलत नहीं करेंगे, गैंडी नुमा बॉस ने हलक के बल चीखते हुए कहा। बॉस, टास्को से मैं कैसे टकरा सकता था? टास्को को तो मालूम ही नहीं कि उसका फार्मूला चुरा लिया गया है, मार्टिन ने जवाब दिया। क्या तुमने उसे चुराया है? गैंडी नुमा बॉस ने एक बार फिर इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। नो बॉस, जिम्मी ने उसे चुराया है, उसे ये मालूम नहीं कि ये मेरे हाथ लग चुका है, मार्टिन ने जवाब दिया। ओह, तुम फौरन हेडक्वार्टर आओ उस फार्मूले समेत और मुझे तफसील बताओ। ये इंतहाई अहम मामला है। अगर टास्को को मामूली सा भी शक पड़ गया तो हम दोनों के दरमियान इंतहाई खौफनाक जंग शुरू हो जाएगी। ये इंतहाई अहम मामला है, जल्दी ले आओ फौरन, गैंडी नुमा शख्स ने चीखते हुए कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। जल्दी पहुंचो फार्मूले समेत, जल्दी, गैंडी नुमा शख्स ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर केडर पर पठा और फिर इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर उसने यके बाद दीगरे 3 बटन प्रेस कर दिए। मेन, यस बॉस, एक मोदबाना आवाज सुनाई दी। मेन मार्केट का मार्टिन आ रहा है, उसे फौरन मेरे ऑफिस पहुंचाओ, गैंडी नुमा बॉस ने कहा और उसके साथ ही उसने इंटरकॉम का रिसीवर क्रेडल पर पठा और फिर मेज पर पड़ी हुई शराब की बोतल उठाकर उसने मुंह से लगा ली। चंद लम्हों बाद जब बोतल में मौजूद शराब का आखिरी कतरा भी उसके हलक से नीचे उतर गया तो उसने बोतल मेज की साइड पर पड़ी हुई उस बड़ी सी बास्केट में फेंक दी। ये मार्ट ने क्या कर दिया? अगर टास्को को मालूम हो गया तो बहुत बुरा होगा, बॉस ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर मेज की दराज खोलकर उसने खाली बोतल उसने बास्केट में फेंकी और फिर मेज पर पड़े हुए टिश्यू बॉक्स से उसने एक टिश्यू पेपर खींचा और उससे मुंह साफ करके उसने टिश्यू बास्केट में फेंक दिया। उसके चेहरे की सुर्खी पहले से ज्यादा तेज हो गई थी। अगर टास्को को मालूम ना हो सके तो फिर इस फार्मूले को खामोशी से इंतहाई गिरां कीमत पर फरोख्त किया जा सकता है, उसने एक बार फिर बड़बड़ाते हुए कहा। फिर वो उसी तरह बार बार बड़बड़ाता रहा। थोड़ी देर बाद दरवाजे की दस्तक की आवाज सुनाई दी। यस कम इन, गैंडी नुमा शख्स ने ऊंची आवाज में कहा तो दरवाजा खुला और एक नौजवान जिसके जिस्म पर डार्क ब्राउन रंग का सूट था अंदर दाखिल हुआ। चेहरे मोहरे से वो भी जुराइम पेशा शख्स ही दिखाई दे रहा था। आओ आओ मार्टिन, मैं इंतहाई बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, गैंडी नुमा बॉस ने कहा और उसके साथ ही उसने मेज की दूसरी तरफ पड़ी हुई 2 कुर्सियों को इशारा किया तो मार्टिन ने इंतहाई मोदबाना अंदाज में सलाम किया और फिर एक कुर्सी पर बड़े मोदबाना अंदाज में बैठ गया। कहाँ है फार्मूला? गैंडी नुमा बॉस ने इंतहाई बेचैन लहजे में कहा और उसके साथ ही वो आगे की तरफ झुकाया। मार्टिन ने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा पैकेट निकालकर उसने बॉस के सामने मेज पर रख दिया। ये क्या है? गैंडी नुमा शख्स ने कहा। बॉस, ये फार्मूला है, मार्टिन ने कहा। क्या मतलब? गैंडी नुमा शख्स ने पैकेट उठाते हुए इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे।
بوس یہ سیٹ آف فارمولا ہے، یہ مائکرو فلم کی صورت میں ہے، مارٹن نے کہا۔ لیکن یہ تو کسی کوریئر سروس کا پیکٹ ہے، انٹرنیشنل کوریئر سروس کا، کیا مطلب؟ میں یہ سارا چکر سمجھا ہی نہیں، بوس نے پیکٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں بوس، یہ پیکٹ انٹرنیشنل کوریئر سروس فارن مارکیٹ برانچ سے پاکستان کے لیے بک کرایا گیا تھا۔ بک کروانے والے شخص کا نام علی عمران ہے اور یہ پیکٹ پاکستان کے دارالحکومت میں کسی جوزف کے نام بک کرایا گیا ہے۔ چند پتہ رانا ہاؤس رابرٹ روڈ درج ہے۔ اس حد تک تو مجھے اس کے بارے میں علم نہ ہو سکتا تھا، لیکن یہ شخص علی عمران پیکٹ بک کرانے کے بعد انٹرنیشنل کال آفس پہنچا اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں ہمارا آدمی موجود ہوتا ہے تاکہ انٹرنیشنل کالوں میں سے اپنے مطلب کی کالوں کو چیک کیا جا سکے۔ اس شخص نے وہاں پاکستان کے لیے کال بک کروائی اور کسی سر سلطان نامی آدمی سے بات کی۔ گفتگو کے دوران اس نے ٹاسکو ورسیٹا فارمولے کا نام لیا تو ہمارا آدمی چونک پڑا کیونکہ وہ بھی اس بارے میں جانتا تھا۔ اس نے کال چیک کرنا شروع کر دی۔ اسی علی عمران نے کال کے دوران بتایا کہ اسی نے سیٹ آف فارمولا حاصل کر لیا اور ٹاسکو کو بھی اس کا علم نہیں ہو سکا، اور اس نے یہ پیکٹ انٹرنیشنل کوریئر سروس سے رانا ہاؤس جوزف کے نام بک کرا دیا ہے جو کل پاکستان پہنچ جائے گا۔ اس نے کہا کہ وہ جوزف کو بھی کال کر کے کہہ دے گا اور یہ پیکٹ وہ سر سلطان کو پہنچا دے گا۔ اس علی عمران نے سر سلطان سے کہا کہ وہ اس پیکٹ کو فوری طور پر صدر صاحب تک پہنچا دیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کہا کہ وہ کل پھر کال کر کے پیکٹ کے پہنچنے کے بارے میں کنفرم کرے گا اور کنفرمیشن ہونے کے بعد وہ اپنے ساتھیوں سمیت پاکستان واپس پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد اس نے جوزف کو کال کی اور پھر اسے یہ بھی بتایا کہ پیکٹ پہنچنے پر وہ اس پیکٹ کو فوراً سر سلطان کو پہنچا دے۔ اس کے بعد وہ کال آفس سے باہر آ گیا تو ہمارے آدمی نے وہاں موجود ایک ساتھی کو اس علی عمران کی نگرانی اور اس کی رہائش گاہ معلوم کرنے کی ہدایت کی اور پھر اس نے مجھے فون کر کے یہ ساری تفصیلات بتائیں تو میں نے فوری طور پر کوریئر سروس میں اپنے آدمیوں سے رابطہ کیا اور اس طرح خاموشی سے یہ پیکٹ وہاں سے حاصل کر لیا۔ چونکہ بھیجنے والے کو یہ خیال ہی نہیں ہو سکتا کہ اسے اس طرح حاصل کر لیا جائے گا، اس لیے اس کے اندر سیٹ آف سائنسی فارمولا ہی ہے، اور یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ یہ شخص علی عمران اپنے 4 ساتھیوں کے ہمراہ ہوٹل البانا میں رہائش پذیر ہے۔ اس کے ساتھ 3 پاکستانی مرد ہیں جبکہ ایک سوئس نژاد لڑکی ہے، مارٹن نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن تم نے کہا تھا کہ ٹاسکو کو بھی اس بارے میں علم نہیں ہے، یہ کیسے معلوم ہوا؟ گینڈی نما بوس نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ بوس، میں نے اس آدمی کی گفتگو کی مکمل ٹیپ حاصل کی اور اس میں اسے خود سر سلطان کو بتایا ہے کہ اسے چرانے والے جرائم پیشہ افراد کے بارے میں اسے معلومات ٹاسکو کے باس کی پرسنل سیکرٹری ڈروگی سے حاصل ہوئی ہے۔ مارٹن نے کہا، ہاں، لیکن اب جب یہ کال کنفرم کرے تو پھر؟ گینڈی نما شخص نے پہلے کی طرح ہونٹ چباتے ہوئے کہا، بوس یہ 5 افراد ہیں، ان کی رہائش گاہ کا مجھے علم ہے، اگر انہیں ہلاک کر دیا جائے تو معاملات بالکل اوپن نہ ہوں گے۔ مارٹن نے کہا تو بوس بے احتیاط چونک پڑا۔ او تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ویری گڈ، پھر ہم خاموشی سے اس فارمولے کو انتہائی گراں قیمت پر فروخت کر دیں گے اور ٹاسکو کو کانوں کان خبر نہ ہو سکے گی۔ ویری گڈ مارٹن، تم نے واقعی کام دکھایا ہے، ویری گڈ، تمہیں اس کا بہت بڑا انعام ملے گا، بہت بڑا۔ گینڈی نما باس نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تھینک یو بوس، مارٹن نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ان 5 افراد کے ہاتھ میں کا کام بھی اب تم ہی کرو گے، انہیں اس طرح ہلاک کر دو کہ ٹاسکو کو بھی علم نہ ہو سکے کہ ان کی ہلاکت میں ہمارا ہاتھ ہے۔ گینڈی نما بوس نے کہا۔ ٹھیک ہے بوس، میں یہ ٹاسک پروٹو گروپ کو دے دیتا ہوں، ایسے معاملات میں انتہائی تیز ہے اور پھر رازداری بھی رکھنا جانتے ہیں، مارٹن نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے پروٹو گروپ، ٹھیک ہے، جاؤ اور پھر مجھے اطلاع دو کہ یہ ختم ہو گئے ہیں، جاؤ۔ گینڈی نما بوس نے کہا تو مارٹن اٹھ کھڑا ہوا، اس نے سلام کیا اور پھر تیزی سے مڑ کر دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ ویری گڈ، یہ بیٹھے بٹھائے بہت اچھا کام ہو گیا ہے، ویری گڈ۔ گینڈی نما باس نے پیکٹ کو اٹھا کر میز کی سب سے نچلی دراز میں رکھتے ہوئے کہا اور پھر دراز لاک کر کے اس نے میز پر پڑے ہوئے سرخ رنگ کا فون ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ اسٹاک ہوٹل، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ کنگ بول رہا ہوں، اسٹاک سے بات کراؤ، گینڈی نما شخص نے انتہائی گرجدار لہجے میں کہا۔ یس سر، یس سر، دوسری طرف سے چیخ کر بولنے والے کا لہجہ یکلہت بھیک مانگنے والوں جیسا ہو گیا۔ ہیلو اسٹاک بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ کنگ بول رہا ہوں اسٹاک، کنگ نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا۔ تم کیسے حیریت سے کال کیا ہے؟ اسٹاک کے لہجے میں اس انداز کی حیرت تھی جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ کنگ بھی اسے کال کر سکتا ہے۔ میرے پاس انتہائی قیمتی سائنسی فارمولا ہے جس کی خریداری کے لیے تمام سپر پاور زور لگا رہی ہیں۔ تمہارے بارے میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم ایسے کاموں میں ماہر ہو اور رازداری رکھنا جانتے ہو۔ بولو کیا تم یہ کام کرو گے یا کسی دوسرے سے بات کروں؟ کنگ نے کہا۔ ایسا کون سا فارمولا ہے؟ اس فارمولے کی تفصیلات کیا ہیں یہ تو بتاؤ، پھر ہی کوئی بات ہو سکتی ہے، اسٹاک نے کہا۔ پہلے تم حلف دو کہ تم ہر قیمت پر رازداری قائم رکھو گے، کنگ نے کہا۔ کیا اس کی خصوصی ضرورت پڑ گئی ہے تمہیں؟ پہلے تو تم نے کبھی ایسی بات نہیں کی، اسٹاک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ حالات ہی ایسے ہیں اسٹاک، کنگ نے کہا۔ اوکے، اسٹاک نے کہا اور پھر اس نے باقاعدہ رازداری کا حلف لیا۔ اس فارمولے کا نام سیٹ آپ ہے اور یہ جدید ترین میزائل کے بارے میں ہے، کنگ نے کہا۔
سیٹ آپ، مگر وہ تو ٹاسکو کے پاس ہے، وہ اسے فروخت کر رہا ہے، اسٹارک نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لیے میں نے تم سے رازداری کا باقاعدہ حلف لیا ہے اسٹارک، یہ فارمولہ ٹاسکو سے پاکشا کے ایک آدمی علی عمران نے حاصل کر لیا تھا، اور بقول اس علی عمران کے ٹاسکو کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ پھر علی عمران نے یہ فارمولہ کوریئر سروس کے ذریعے پاکشا بھجوایا، لیکن مجھے علم ہو گیا اور ہم نے یہ فارمولہ حاصل کر لیا اور اس علی عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرا دیا گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے تمہارے ذریعے خاموشی سے فروخت کر دوں، بولو کیا کہتے ہو؟ کنگ نے کہا۔ حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز، تم واقعی بے حد خوش قسمت واقعہ ہوئے ہو۔ بہرحال ٹھیک ہے، 10% کمیشن لوں گا اور سودا ہو جائے گا۔ اسٹارک نے کہا۔ کیا قیمت دلواؤ گے؟ کنگ نے کہا۔ ساؤتھ حکومت نے اس کی قیمت $1 کروڑ لگائی تھی، لیکن ٹاسکو نے $10 کروڑ طلب کیے، جس کی وجہ سے ساؤتھ حکومت پیچھے ہٹ گئی، اور یہ بھی بتا دوں کہ $1 سے زیادہ کوئی ملک بھی نہیں دے گا، اسٹارک نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ کب سودا ہو سکتا ہے؟ میں جلد سے جلدی یہ سودا حاصل کر لینا چاہتا ہوں، کنگ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ڈیل تو ہو جائے گی، لیکن بہرحال اس میں وقت تو لگے گا، اور اس کے علاوہ حکومت کے سائنسدان فارمولہ بھی چیک کرنا چاہیں گے، لیکن بے فکر رہو، اور یہ سب کچھ 1 ہفتے کے اندر کر دوں گا، کیونکہ مجھے تو بہرحال اپنا کمیشن جلد از جلد چاہیے، اسٹارک نے کہا۔ ٹھیک ہے، بہرحال جس قدر جلد ممکن ہو سکے یہ کام مکمل ہو جانا چاہیے، کنگ نے کہا۔ اوکے، میں آج ہی حکومت کے آدمیوں سے بات چیت کا آغاز کر دیتا ہوں۔ فارمولہ تمہارے پاس ہے نا؟ اسٹارک نے کہا۔ ہاں، لیکن خیال رکھنا ٹاسکو کو اس بارے میں علم نہیں ہونا چاہیے، کنگ نے کہا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں، میں اس بات کو نہ سمجھوں گا تو اور کون سمجھے گا، اسٹارک نے جواب دیا۔ اوکے، میں تمہاری کال کا منتظر رہوں گا، گڈ بائے، کنگ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ ہوٹل البانو کے ایک کمرے میں عمران اپنے ساتھیوں جولیا، صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر کے ہمراہ موجود تھا۔ وہ سب ہارڈ کافی پینے میں مصروف تھے۔ عمران نے انہیں بتا دیا تھا کہ اس نے فارمولہ کوریئر سروس کے ذریعے پاکشا بھجوا دیا ہے، اور اب کل اس کے پہنچنے کی کنفرمیشن کر کے وہ واپس پاکشا چلے جائیں گے۔ اس بار تو بس آنا جانا ہی ہوا، کام تو کرنا ہی نہیں پڑا، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابھی تو صرف آنا ہوا ہے، جانا تو کل ہوگا اگر قسمت میں ہوا تو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ قسمت میں ہوا کیا مطلب؟ یہ کیا بدشگونی کی باتیں شروع کر دی ہیں تم نے؟ جولیا نے فوراً ہی غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے میں نے بزرگوں کے حکم کے مطابق کہا ہے، بزرگ کہتے ہیں کہ جو کام قسمت میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اب قسمت میں اگر جانا لکھا ہوگا تو جائیں گے، نہیں لکھا ہوگا تو نہیں جائیں گے، بلکہ مزے سے یہاں سیر و تفریح کریں گے، عمران نے خوفزدہ سا لہجہ بناتے ہوئے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ جب کام ختم ہو گیا ہے تو پھر واپس تو بہرحال جانا ہی ہوگا، جولیا نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر تم پھر بدشگونی کا رونا شروع کر دو تو میں تمہیں بات بتا دوں کہ جب کام ختم ہو گیا تو پھر پاکشا جانا نہیں بلکہ عالم بالا میں جانا ہوگا، اور ایک بار وہاں جانا ہو گیا تو آنے والا قصہ ختم، عمران نے کہا تو جولیا نے ایک بار پھر غصے سے آنکھیں نکالی۔ تم باز نہیں آؤ گے ایسی باتوں سے، جولیا نے کہا۔ چھوڑو، یہ کس فضول بحث میں پڑ گئے ہو؟ تم یہ بتاؤ عمران، کیا اس ٹاسکو کا بھی جرائم پیشہ گروہ ہے؟ تم پاکستانی سائنسدان کی ہلاکت کا بدلہ نہیں لوگے؟ تنویر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ انتقام کیا لینا ہے، وہ جرائم پیشہ لوگ ہیں، اس لیے میرا خیال ہے کہ جانے سے پہلے میں یہاں پاکستان کے سفیر سے مل کر اسے ساری صورتحال بتا دوں گا، وہ پولیس کمشنر کے ذریعے خود ہی ان لوگوں کے قانون کی شکنجے میں لے آئیں گے، عمران نے کہا۔ ایسے لوگوں کا پولیس کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تم ایسا کرو کہ مجھے اس بارے میں تفصیلات بتا دو، پھر میں جانوں اور یہ لوگ، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں، عمران ٹھیک کہہ رہا ہے، جب ہمارا کام ختم ہو گیا ہے تو ہمیں ایسے گھٹیا معاملات میں نہیں الجھنا چاہیے، سفیر صاحب خود ہی سب کچھ کر لیں گے، جولیا نے عمران کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اس بار آپ نے یہ سب کیسے کر لیا؟ آپ نے مکمل تفصیلات تو بتائی نہیں، کیپٹن شکیل نے تنویر کے بولنے سے پہلے بات کرتے ہوئے کہا۔ تفصیل بتائی تو ہیں، یہاں آ کر مجھے معمولی سی انکوائری سے یہ معلوم ہوگا کہ یہ کام ایک جرائم پیشہ گروپ ٹاسکو نے کیا ہے، اور اب وہ فارمولہ کسی سپر پاور کو فروخت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے چونکہ فارمولے کے حصول سے دلچسپی تھی، اس لیے میں نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ فارمولہ کہاں ہے، تو ایک مقامی آدمی کے ذریعے درست معلومات مل گئیں۔ ٹاسکو گروپ کے چیف کی پرسنل سیکرٹری کو بھاری دولت دے کر معلوم کر لیا گیا کہ فارمولہ بینک لاکر میں ہے، پھر وہاں سے خاموشی سے فارمولہ اڑا لیا گیا اور بس، عمران نے جواب دیا، لیکن اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور دوسرے لمحے 4 لمبے تڑنگے اور سخت گیر چہروں والے آدمی بجلی کی سی تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ ان سب کے ہاتھوں میں سائلنسر لگے ریوالور تھے، وہ اپنے لباس اور چہرے مہروں سے ہی جرائم پیشہ افراد لگ رہے تھے۔ گہرے نیلے رنگ کی جدید ماڈل کی کار ایکریمیا کی ریاست راگونا کی سڑکوں پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر عمران تھا، جبکہ عقبی سیٹ پر صفدر اور تنویر موجود تھے۔ وہ تینوں مقامی میک اپ میں تھے، لیکن اپنے محسوس لباس اور میک اپ سے صاف دکھائی دیتا تھا کہ ان کا تعلق جرائم پیشہ گروہ سے ہے۔
ہوٹل البانو میں قاتلانہ حملے کے بعد انہوں نے میک اپ کرنے کا ضروری سامان اٹھایا اور خاموشی سے کمرے چھوڑ دیے، جبکہ حملہ آوروں کی لاشیں انہوں نے کمرے میں ہی چھوڑ دی تھیں۔ البتہ کمرہ چھوڑنے سے پہلے عمران نے ہوٹل کے فون کو ڈائریکٹ کر کے اسٹار کالونی کی کوٹھی حاصل کر لی تھی، جس میں یہ کار بھی پہلے سے موجود تھی اور اسلحہ بھی۔ کیپٹن شکیل اور جولیا چونکہ اس قاتلانہ حملے میں زخمی ہو گئے تھے، اس لیے عمران نے ان دونوں کو وہیں کوٹھی پر چھوڑ دیا تھا۔ گو جولیا اور کیپٹن شکیل دونوں نے ان کے ساتھ جانے پر اصرار کیا تھا، لیکن عمران نے اس حالت میں انہیں اپنے ساتھ لے جانے سے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان دونوں کی وجہ سے انہیں کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ کوٹھی میں پہنچ کر صفدر کے ذریعے عمران نے خصوصی طور پر یہ لباس مارکیٹ سے منگوا لیے تھے۔ تینوں نے جینز کی چست پینٹیں اور سیاہ رنگ کی چمڑے کی جیکٹیں پہنی ہوئی تھیں۔ جیکٹوں کے اندر گہرے سرخ رنگ کی شرٹیں تھیں جن پر مختلف تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ اس قسم کا لباس یہاں گنڈوں اور بدماشوں کے لیے محسوس سمجھا جاتا تھا۔ عمران صاحب، آخر یہ پروٹو گروپ نے ہم پر حملہ کیوں کیا؟ مجھے تو اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی، صفدر نے کہا۔ یہی وجہ معلوم کرنے ہم جا رہے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ کوئی بھی وجہ ہو، بہرحال موت ان کا مقدر بن چکی ہے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پہلے پوچھ گچھ کر لینے دینا، ایسا نہ ہو کہ تم ہوٹل میں داخل ہوتے ہی قتل و غارت شروع کر دو۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، پوچھ گچھ تو فاکسن سے ہونی ہے، باقی افراد سے نہیں، تنویر نے جواب دیا۔ تمہیں ابھی تک اندازہ نہیں ہوا کہ ہم اس لباس اور ان ہولیوں میں وہاں کیوں جا رہے ہیں، عمران نے کہا۔ وہ لوگ گھنڈے اور بدماش ہیں، اس لیے، اور کیا وجہ ہو سکتی ہے، تنویر نے جواب دیا۔ ہم ویلنگٹن کے معروف سنڈیکیٹ راسٹر کے آدمی ہیں اور ہم نے فاکسن سے ملنا ہے، ہمارے پاس اس کے لیے راسٹر کے چیک کا خصوصی پیغام ہے، اس لیے اس وقت تک ایکشن میں آنے کی ضرورت نہیں جب تک فاکسن سے ملاقات نہ ہو جائے، عمران نے کہا۔ تم ان پیشہ ور قاتلوں کے گروپ اور ان کے چیف کی نفسیات نہیں جانتے، یہ گروہ صرف گولی کی زبان سمجھتے ہیں، تنویر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن راسٹر گروپ کا نام ان کے لیے گولی سے بھی زیادہ مؤثر ثابت ہوگا، عمران نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے، بہرحال حالات دیکھ کر فیصلہ ہو جائے گا، تنویر نے کہا۔ تم نے حالات کو دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آنے دینی، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمران کے ساتھ ساتھ تنویر خود بھی صفدر کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑا۔ اور پھر مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد عمران نے کار 2 منزلہ لیکن وسیع احاطے میں بنے ہوئے پروٹوکول کے کمپاؤنڈ گیٹ میں موڑ دی۔ ایک سائڈ پر پارکنگ بنی ہوئی تھی جس میں رنگ برنگی نئے اور پرانے ماڈلز کی کاروں کی خاصی تعداد موجود تھی۔ عمران نے کار ایک خالی جگہ پر روک دی اور پھر وہ سب کار سے نیچے اتر آئے۔ پارکنگ بوائے نے عمران کے ہاتھ میں پارکنگ کارڈ دے دیا۔ عمران نے بے اتنائی سے کارڈ لے کر جیکٹ کی جیب میں ڈالا اور پھر وہ تینوں گنڈوں اور بدماشوں کے محسوس انداز میں چلتے ہوئے ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ انہوں نے مین گیٹ تک پہنچتے پہنچتے جائزہ لے لیا تھا کہ ہوٹل میں آنے جانے والے سب افراد کا تعلق زیر زمین دنیا سے ہے۔ مین گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی وہ یہ دیکھ کر چونک پڑے کہ ہوٹل کے وسیع و عریض ہال میں مردوں سے زیادہ تعداد میں عورتیں تھیں۔ ہر میز پر ایک سے زیادہ عورتیں موجود تھیں اور بعض میزوں پر تو ایک مرد کے ساتھ 3 عورتیں موجود تھیں، لیکن ان عورتوں کا انداز بتا رہا تھا کہ یہ پیشہ ور عورتیں ہیں اور شاید انہیں یہاں خصوصی طور پر اس لیے بٹھایا گیا تھا کہ وہ ہوٹل میں آنے والے مردوں کی جیبیں خالی کر سکیں۔ ہال میں مشین گنوں سے مسلح تقریباً 8-9 گنڈے موجود تھے جن کی نظریں ہال میں موجود افراد کا اس طرح جائزہ لے رہی تھی جیسے شکاری اپنے شکار منتخب کرنے کے لیے جانوروں کو دیکھتا ہے۔ ایک طرف وسیع و عریض کاؤنٹر تھا جس کے پیچھے 3 تقریباً عریاں نوجوان لڑکیاں سروس دینے میں مصروف تھیں۔ ہال میں سروس مہیا کرنے والی نوجوان لڑکیاں تھیں اور ان کے جسموں پر بھی لباس تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ البتہ کاؤنٹر کی سائڈ پر ایک پہلوان نما آدمی دونوں بازو سینے پر باندھے اور پیر پھیلائے اس انداز میں کھڑا تھا جیسے کوئی فاتح اپنی مفتوحہ ریاست کے کنارے کھڑا ہو۔ اس کے بازو پر عورتوں کے عریاں فوٹو گوندے ہوئے تھے۔ اس نے گہرے سرخ رنگی ہاف آستین والی شرٹ پہن رکھی تھی۔ سر پر موجود بال اس کے کاندھوں تک آئے اور چہرے موہرے سے وہ بدماش کم اور ماردھار فلموں کا ایکشن ہیرو زیادہ نظر آ رہا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی ایک لمحے تک تو ہال کے گیٹ پر کھڑے حال کا جائزہ لیتے رہے، پھر وہ کاؤنٹر کی طرف بڑھنے لگے۔ اس پہلوان کی نظریں ان پر جمی ہوئی تھی لیکن وہ اسی طرح بازو سینے پر باندھے کھڑا رہا۔ ہیلو بوائے، کیا نام ہے تمہارا؟ عمران نے قریب جا کر قدرے جھٹکے دار لہجے میں کہا۔ بوبی، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اس پہلوان نما نوجوان نے قدرے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ ہم ویلنگٹن سے آئے ہیں، راسٹر سنڈیکیٹ سے، اور سنو اپنے باس فاکسن کو بتا دو کہ ہم اس سے ملنے آئے ہیں اور ہمارے پاس راسٹر چیف کا خصوصی پیغام ہے، عمران نے اسی طرح جھٹکے دار لہجے میں کہا۔ مجھے بتاؤ کیا پیغام ہے، میں باس کا نمبر 2 ہوں اور باس کسی سے نہیں ملتا۔ بوبی نے اسی طرح سرد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تم نے راسٹر سنڈیکیٹ کے الفاظ نہیں سنے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ سنے ہیں، ایکریمیا میں تو ہر گلی کے کونے پر ایک سنڈیکیٹ موجود ہے، اس لیے کسی سنڈیکیٹ کا نام میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بوبی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ او، اس کا مطلب ہے کہ تم اس دنیا میں نووارد ہو، ابھی معصوم بچے ہو، ورنہ راسٹر سنڈیکیٹ کے الفاظ سننے کے بعد تمہاری زبان سے سوائے یس سر کے دوسرے الفاظ نہ نکلتے۔ بہرحال اپنے باس کو بتاؤ، وہ یقیناً تم سے زیادہ جانتا ہوگا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ صفدر اور تنویر دونوں خاموش کھڑے تھے لیکن تنویر کا چہرہ لمحہ بہ لمحہ بگڑتا چلا جا رہا تھا جبکہ صفدر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔
وہ یقیناً عمران اور بوبی کے درمیان ہونے والی اس گفتگو سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں نے تمہیں بتا دیا کہ بوس کسی سے نہیں ملتا، اگر تمہیں کوئی پیغام دینا ہے تو مجھے دے دو ورنہ واپس چلے جاؤ، بوبی نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔ کیا تمہارا بوس اس ہوٹل میں موجود ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں وہ آفس میں ہے لیکن وہ کسی سے نہیں ملتا، وہ اکیڈمیا کا صدر ہی کیوں نہ ہو، بوبی نے جواب دیا، لیکن اس کا لہجہ اب پہلے سے بھی زیادہ تلخ ہو گیا تھا۔ تم نے دونوں ہاتھ سینے پر کیوں باندھ رکھے ہیں؟ کیا تمہاری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں؟ اچانک عمران نے کہا تو بوبی اس کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے تیزی سے ہاتھ نیچے کر دیے، لیکن پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا عمران کا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور دوسرے لمحے چٹاخ کی زوردار آواز کے ساتھ ہی بوبی کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ اچھل کر ساتھ کھڑی ہوئی لڑکی سے جا ٹکرایا۔ لڑکی کے منہ سے بھی تیز چیخ نکلی، ان چیخوں اور چٹاخ کی زوردار آواز کے ساتھ ہی ہال میں موجود افراد بری طرح چونک پڑے۔ ہال میں ہونے والا شور یکلخت عجیب خاموشی میں تبدیل ہو گیا۔ میں نے تمہارے ہاتھ اس لیے کھلوائے تھے کہ میں کسی بندھے ہوئے آدمی پر ہاتھ اٹھانا اپنی توہین سمجھتا ہوں، اور اب جا کر اپنے بوس کو بتاؤ کہ راسٹر گروپ کے آدمی آئے ہیں، جاؤ، عمران نے اونچی آواز میں کہا، لیکن وہ بھی جو اب سیدھا کھڑا ہو گیا تھا اور اس نے اپنا ایک ہاتھ اپنے گال پر رکھا ہوا تھا، بڑی کینہ توز نظروں سے عمران کو دیکھ رہا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھا دیا۔